जियो न्यूज के एंकर शाहजेब खानजादा के खावर मानिका के साथ तहलका खेज इंटरव्यू के खिलाफ आज भी मुबैना तहरीक इंसाफ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों अब भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले PTI वालों से चंद सवालात कर दिए। उन्होंने सवाल उठाया, क्यों ऐसा होता है कि हर चंद दिनों बाद शाहजेब खानजादा से उनके खावर मानिका के साथ किए गए इंटरव्यू से मुतालिक सवालात उठाए जाते हैं और झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं। शाहजेब खानजादा ने तो खावर मानिका को इंटरव्यू में मुबैना झूठा और मौका परस्त साबित किया था। तो क्यों ये लोग खावर मानिका को बेनकाब करने पर शाहजेब से नफरत करते हैं? इसका जवाब ये है कि उस इंटरव्यू से ये बात साबित हुई थी कि खावर मानिका जो पावर और असरो सुख एंजॉय कर रहा था वो उस वक्त की हुकूमत की पुष्टपनाही के बगैर मुमकिन नहीं था। खावर मानिका से इंटरव्यू में शाहजेब खानजादा के किए गए सवालात खुद देख लें और खुद फैसला कीजिए। ये वीडियो अपलोड भी की थी और मैं वो जो आपने अपलोड की थी, अब उसमें एक मसला है। उसमें मसला ये है कि आप जो इतने सारे वाकयात बता रहे हैं तलाक के पहले के, जिसमें आपने इमरान खान साहब को अपने मुलाजिम से कह के घर से निकलवाया, आपने बाकायदा एतराज़ात किए अपनी अहलिया से कि रात के देर देर तक आप उनसे बात करती रहती हैं, फिर आप बनी गाला चली गई हैं, फिर आप बनी गाला में उनके घर चली जाती हैं, ये कौन सा पीर मुरीदी का ताल्लुक है, ये सारे आप एतराज़ात कर रहे थे। जंग द न्यूज़ में खबर आती है तो आप जंग और द न्यूज़ पे हमला आवर हुए, आपने इमरान खान के कैरेक्टर की गवाहियां दी, अपनी बीवी का दिफा किया जो कि साबका बीवी थी। देखिए जरा क्या किया आपने उस वक्त। मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। मुझे ना बच्चों को इस इल्म का ही नहीं था, हमें तो इल्म ही नहीं था कि कोई निकाह हुआ है या कोई शादी हुई है। ये तो जब न्यूज़ में आई खबरें तो हमने शोर उससे भी मैंने वीडियो की और बच्चों ने भी ज़रा बड़ा बुरा मनाया कि हमारी मामा तो नानी के घर चलो बैठी हैं, तो ये शादी का बीच में से कहाँ आ गया? ये तकद्दुस था, एक रिश्ता तकद्दुस वाला था पीर और मुरीद का। मगर आप तो शादी करते नहीं है। मैंने बड़ी मानिका साहब, आप ये कह रहे हैं अगर इतना तकद्दुस वाला था तो फिर तो आपने बड़ी ज्यादती की इमरान खान साहब को अपने घर से निकाल के और अपने मुलाजिम से कह के निकाल दें। आपने बहुत ज्यादती की अपनी एहलिया को रोक कर कि वो बात ना किया करें। ये क्या तरीका है बात करने का? उस वक्त आपने बड़ा एतराज किया, आपने उनको अपने घर से निकलवाया। जियो न्यूज़ ने, द न्यूज़ ने कुछ रिपोर्ट किया तो आपने कहा कि कर दूंगा मैं तुम पर केस, क्योंकि इमरान खान के कैरेक्टर वाला आदमी और बुशरा बीबी के कैरेक्टर वाली तो इंसानी आपने देखी नहीं है, वो तो बहुत ही मोतबर उनका कैरेक्टर है। उस वक्त तो आप ये बातें कर रहे थे, हालांकि आपके सामने ये वाकयात थे, आप निकलवा चुके थे उनको अपने घर से बकौल आपके उससे पहले। खानजादा साहब, मुझे एक बात बताएं कि वो वहाँ पे तन्हा रह रही है इस्लामाबाद में, मैं पाकपट्टिया लाहौर में हूँ या कराची में हूँ, और अगर मुर्शद के पास मुरीद आ रहा है तो क्या मुर्शद आखिर उनकी मुर्शद है, लेकिन मेरी तो बीवी है और मैं भी इसी राह पे था। मगर मानिका साहब, सवाल ये पैदा होता है, अगर आप उस वक्त नहीं बोले तो किसी के डर की वजह से नहीं बोले, या आज बोल रहे हैं तो किसी के डर की वजह से बोल रहे हैं? मेरे दिल में जो है, जो मेरे दिल में है, मेरा ज़मीर, मेरा दिल अब ये इजाज़त नहीं देता कि मैं बोझ के साथ बैठा रहूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुल के सबके साथ कौम के सामने, आपके सामने रख दूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हो जाऊँ। ऐसा मगर ये मुझे बताइए, ये हो रहा है कि आप टूट गए हैं और आप खुदा ताला की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं, या उस वक्त आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि आप पूरे उस सिस्टम के बेनिफिशरी बने, उस बेनिफिशरी इस तरीके से बने कि आपकी बड़ी चलती थी, आप अपनी मर्जी से DPOs बदलवाते थे, कमिश्नर्स बदलवाते थे, आप बाकायदा तौर पर फ़ायदे उठा रहे थे, फिर आपके करप्शन के किस्से सामने आते हैं, आप पर मुकदमे बनते हैं, आप गिरफ्तार होते हैं, आपको बेल मिलती है, तो उस वक्त आपने ये बेनिफिट उठाया कि आपने पैसा कमाया और खूब पावर एंजॉय किया, और इस वक्त आप ये बेनिफिट चाहते हैं कि ये सब बातें करके अपने केसेस खत्म कराना चाहते हैं। मुझे ना, मेरे पास ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये केस हुआ है और वो केस भुगतने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। खानज़ादा साहब, जिस दिन से वज़ीर आज़म की वाइफ बनी है, जिस दिन से ये वज़ीर आज़म बना है न्याज़ी, उस दिन से मैं और मेरे बच्चे सिवाय गालियों के, कौम की गालियों के और तनकीद और एतराज़ के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा, और मैंने भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। जब ये फर्स्ट लेडी बनती हैं, उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं, आपकी बेटी की तस्वीर आती है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, इमरान खान साहब भी वहाँ पर मौजूद है, आपकी एक बेटी का निकाह बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल में खाना काबा में जाकर होता है।
اور وہ باقاعدہ طور پر پروٹوکول انجوائے کرتی ہیں, باقاعدہ خبر آتی ہے آپ خاموش تھے. یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے ہیں. انہوں نے کیسے چھوڑ دیا تھا بچوں کو؟ بچے تو فل پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے. میں بتاتا ہوں اس سلسلے میں آپ کو. اس سلسلے میں آپ دیکھیں, میں نے پچھلے 4-5 سالوں میں میرے بیٹے بالکل رول گئے. میری سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال سے زیادہ 4 سال ہو گئے, اس نے اس سے ماں سے بات نہیں کی. کیا وہ بیٹی نہیں ہے؟ تو آپ ایکس ہسبینڈ ہونے کے باوجود, سابق شوہر ہونے کے باوجود خاص الخاص تھے, کیونکہ جو فرح گوگی صاحبہ ہیں یہ احسن جمیل گجر کی وائف ہیں, اور احسن جمیل گجر کا جو سال سے دہائیوں سے تعلق ہے وہ بشرا بی بی سے نہیں تھا, وہ آپ سے تھا. ان کے تعلقات تو آپ سے تھے, آپ کے خاندان کے تعلقات احسن جمیل گجر کے ساتھ رہے تھے. میرے خاندان کے اس سے کوئی تعلقات نہیں تھے. مجھے یہ ملا ہی پہلی دفعہ فرح گوگی کے ساتھ تھا. حکومت آتی ہے عمران خان صاحب کی, اگست 2018 میں واقعہ ہوتا ہے, پہلے آپ کی بیٹی کا, پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے جس میں آپ بقرعید کے تیسرے دن آ رہے تھے, اور پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی آپ کو روکا گیا, آپ رکے نہیں, آپ کا اس کے برعکس دعویٰ ہے. اور پھر اس کے بعد ڈی پی او کو بدل دیا جاتا ہے, اور ڈی پی او گوندل کو جب بدلا جاتا ہے تو ڈی پی او گوندل کو بدلنے سے پہلے کہ اس نے آپ کو روکا کیسے, بلایا جاتا ہے بزدار صاحب کے آفس میں جہاں پر آر پی او بھی موجود ہوتے ہیں, اور وہاں پر ایک پرائیویٹ شخص موجود ہوتا ہے جس کا نام احسن جمیل گجر ہے. اور وہ احسن جمیل گجر ڈی پی او سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کال کر کے بھی کہا تھا اور کالیں کروا کے بھی کہا تھا کہ مانیکا صاحب کے ڈیرے پہ جاؤ اور ڈیرے پہ جا کر ان سے معافی مانگو, آپ کیوں نہیں گئے؟ تو وہاں پر ڈی پی او نے کہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں کسی آدمی کے ڈیرے پر اور کیوں جا کے معافی مانگوں. یہ احسن جمیل گجر وہ شخص ہے جو آپ کے لیے ڈی پی او کو کہہ رہا تھا کہ جاؤ, اور پھر اس ڈی پی او کو باقاعدہ طور پر بغیر انویسٹیگیشن کے بزدار صاحب برطرف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے شکایت تھی. یہ ہو رہا تھا آپ کے لیے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ 2 دفعہ یہ جب پولیس کا واقعہ ہوا میں روکے جانے کا, میری بیٹی اور میرا بیٹا پیدل بابا صاحب سفر کر رہے تھے لاہور سے, 2 دفعہ روکا گیا ان کو, اور دونوں دفعہ میں ساتھ موجود تھا کہ میں پہنچ گیا, ان کو میں چھڑایا پولیس سے لے کے. بچوں نے مجھے کہا جی کہ بابا آپ کچھ کریں کہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں. 2-3 دن کے اندر 2 واقعات ہو گئے. میں نے آئی جی کو کال کی تو آئی جی اس وقت اویلیبل نہیں تھا, میں نے میسج چھوڑ دیا. یہ خبر فرح گوگی اور جمیل گجر کو پہنچ گئی کہ بی بی کے بچوں کو روکا گیا. یہ کیس میں مجھے جو جہان کے اعتراضات اور سوشل میڈیا پہ مجھے برا بھلا کہا گیا کہ انہوں نے ڈی پی او کو یوں کر دیا. میں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری کچھ سنے, اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ چیف جسٹس نے سوو موٹو لیا. سوو موٹو پروسیڈنگز میں چیف جسٹس نے, اور 5 بینچز کا جج تھا, اس نے میرے سامنے مجھے یہ کہا کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, قوم کی بیٹی ہے, اور میں معذرت چاہتا ہوں. مانیکا صاحب ایسا ہوا کہ عدالت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ مداخلت کرنے والے, تو احسن جمیل گجر نے عدالت کو یہ کہا کہ میں گارڈین ہوں بشرا بی بی اور مانیکا صاحب کے بچوں کا. تو پھر جج صاحب نے آپ کو بلایا چیف جسٹس, اور آپ سے کہا کہ آپ حیات ہیں, آپ کے حیات ہوتے ہوئے یہ کیسے گارڈین ہے. اور پھر بعد میں ان کو معافی بھی مانگنی پڑی. احسن جمیل گجر نے معافی مانگی, اور اس کے بعد سی ایم پنجاب نے بھی معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی. آئی جی پنجاب نے بھی معافی مانگی کہ ہم نے ڈی پی او کے ساتھ غلط کیا اور یہ سارا کا سارا واقعہ غلط ہوا تھا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ میں آڈینس میں بیٹھا تھا, ماشا میرے ساتھ بیٹھی تھی. سیلف پروکلیمڈ پیرنٹس فاسٹر پیرنٹس بن گئے تھے بشرا بی بی کے کہنے پہ. یہ مجھے کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ایسی ارینجمنٹ ہوئی کہ میں نکاح کروں, یہ نکاح کرے گی, اور بچوں کا خیال ان کے ذمہ لگ گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, اور بچے آپس میں کرتے تھے کہ یار یوں ہوا. فوراً فرح گوگی یا جمیل گجر ایکشن لیتے تھے, اور پھر کیا ہوتا تھا, نام میرا لیا جاتا تھا. مگر مانیکا صاحب سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں آپ احسن جمیل گجر کے ساتھ عدالت میں داخل ہوتے تھے. اس وقت ناظرین اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. احسن جمیل گجر واپس آ کے کہتے تھے کہ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے, یہ باتیں آ کے کہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ داخل ہوتے تھے احسن جمیل گجر کے. اس وقت ناظرین اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ساتھ, اس لیے میں آپ کی بات مان رہا ہوں, وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے کہ مشا کو جب میں لے کے بٹھاتا تھا تو یہ گاڑی لے کے پہنچ جاتا تھا. یہ میری بیٹی کو کہتا بیٹا فکر نہ کرو, میں نے وکیل کیا ہوا ہے. اب میں نے تو وکیل کیا نہیں ہوتا تھا,
کیونکہ میرا کوئی معاملہ نہیں تھا. میں کہا جی میں خود جا کے بات کروں گا. یہ بچوں کے ساتھ زبردستی بیٹھ جاتا تھا. یہ فرح اور یہ دونوں بچوں کے سیلف کلیم پیرنٹس بنے ہوئے تھے. میں نے کبھی نہیں کہا. آپ کی سابقہ بیوی جا چکی ہیں, اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انتہا زیادہ مداخلت تھی, آپ بہت بولتے تھے سنتے نہیں تھے, آپ کی طلاق ہو گئی, آپ کی سابقہ بیوی کی شادی ہو گئی, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیلف پروکلیمڈ گارڈین بن گئے, حالانکہ بیوی پوچھ نہیں رہی ہے بچوں کو, مگر یہ اتنی مداخلت کر رہے ہیں, بچے ان کی سن رہے ہیں, آپ جب عدالت جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں. دیکھیں نا, میں تو فارغ ہو چکا تھا اس سے, اب وہ مجھے ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی, تو اس سے زیادہ ذمہ دار اس سے فرق ہوگی, اور جمیل گجر سے زیادہ کون قریبی مل سکتا ہے جو اس کا کہنا مانے. جمیل گجر ڈی پی او کو لوگوں سے کال کرا کے, اچھا ایک سوال ہوتا ہے صاحب, جمیل گجر ڈی پی او کو کال کرا رہے تھے آفیشل سے, جس میں ایک انٹیلیجنس کے اہلکار بھی تھے, کرنل صاحب, ان سے کال کرا کے کہا کہ آپ سے جا کے مانیکا صاحب سے جا کے ان کے ڈیری پر معافی مانگو, انہوں نے انکار کیا. نمبر 1. نمبر 2, جو آئی جی پنجاب تھے اس وقت, ان صاحب نے جو کلیم امام صاحب تھے بغیر تحقیقات کیے ڈی پی او کو برطرف کر دیا. اور جب آپ جس نوٹس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑا شکر ادا کیا جب چیف جسٹس نے نوٹس لیا, چیف جسٹس نوٹس لیتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک اور آفیسر کو انویسٹیگیشن کا ٹاسک دیتے ہیں جو کہ نیکٹا سے تھے, اور پھر وہ آفیسر کہتے ہیں کہ جو آئی جی پنجاب نے انکوائری کی تھی جو کہ ساری کی ساری ڈی پی او کے خلاف تھی وہ غلط انکوائری تھی, اور پھر چیف منسٹر بزدار کو معافی مانگنی پڑتی ہے, پھر آئی جی کو معافی مانگنی پڑتی ہے, پھر گجر کو. تو سب آپ کے مطابق ہو رہا تھا کہ جو آپ کی شکایت تھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جمیل گجر, بزدار, آئی جی پنجاب سب آپ کے لیے کر رہے تھے. یہ تو بعد میں چیف جسٹس نے الگ انکوائری کرائی تو پتا چلا ڈی پی او کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. جی ایسی بات نہیں ہے خانزادہ صاحب, میں خیال آپ غلط سمجھ رہے ہیں. ججمنٹ تو پڑھیں, ججمنٹ کا لاسٹ پیراگراف پڑھیں. اس نے جمیل گجر کے بارے میں لکھ دیا چیف جسٹس نے کہ اگر اس نے آئندہ کسی سرکاری معاملے میں دخل اندازی کی تو سپریم کورٹ کا اسٹیٹ ایکشن لے گی. وہ کیا ایکشن ہوا مگر اب اس سب میں مسئلہ ہے کہ جمیل گجر عدالت سے نکل کے آپ کے ساتھ ایک تعلق بتاتے تھے. یہ سنیے, جمیل گجر اسی وقت عدالت سے نکل کے کیا تعلق بتاتے تھے جس کا آپ نے کبھی ڈینائل نہیں کیا. دیکھیے آج کر آپ کو بھی کہیں سے حکم آیا یا آپ کے ذہن میں یہ خود ہی بات آئی؟ میرے وہ بچے ہیں بچپن سے, آج سے نہیں 20-25 سال پہلے سے ہم لوگ ایک فیملی ہیں, فیملی کی طرح, اور وہ ہمارے بہن بھائی میرے بالکل بچوں کی طرح. عثمان بزدار سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ عثمان بزدار سی ایم, میں ساحل ہوں, یہ میرا تعلق ہے. یہ مانیکا صاحب بچوں کے ساتھ تعلق, اور انٹرویو میں دیکھیے آپ کے ساتھ کیا تعلق بتاتے تھے. مانیکا صاحب کے والد صاحب ہیں, وہ بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, ہمارا بھی پرانا سیاسی خاندان ہے, ہمارے باپ دادا سے ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہے بھائی. تو اسی لیے بشرا بی بی کی اور فرح بی بی کی دوستی ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی واقعیت پہلے تھی. میری تو مانیکا صاحب سے نیاز مندی ضرور ہے, وہ بڑے بھائیوں کی جگہ ہے. نیاز مندی 20-25 کا سال, بچوں سے 20-25 سال کا تعلق, پھر وہ جو ڈی پی او تھے انہیں اس واقعے کے بعد بھی حالانکہ عدالت نے کہا. جی میں بات کروں. جی مالک صاحب آپ بات کریں, میں پھر ایڈ ہی کر دیتا ہوں جب آپ نے پوز لیا ہے کہ اس کے واقعے کے بعد بھی حالانکہ عدالت نے سخت کہا تھا, وہ ڈی پی او 28 مہینے تک اس کو او ایس ڈی لگا کے رکھا گیا, وہ لگتا تھا اسے ہٹا دیا جاتا تھا, وزیر اعظم ہاؤس کی انسٹرکشن پر ہٹایا جاتا تھا. حمزہ شہباز کی حکومت آتی ہے واپس لگتے ہیں, حمزہ شہباز کی حکومت جاتی ہے, پرویز الہی کی حکومت آتی ہے واپس ہٹا دیے جاتے ہیں. یہ انفلوئنس آپ استعمال نہیں کر رہے تھے اس ڈی پی او کے خلاف جس سے آپ کی ناراضی تھی؟ جی نہیں, بالکل نہیں کر رہا تھا. یہ بچوں کی وجہ سے, اگر میرے بچوں کی وجہ سے یہ ہوا ضرور ہے, لیکن اس کے پیچھے جو محرک تھے یہ تھا جمیل گجر اور فرح گوگی تھے. وہ کہہ رہے ہیں 20-25 سال سے دوست ہیں آپ کے والد صاحب, اور آپ کے والد صاحب اور ان کے والد صاحب کے زمانے سے دوست. وہ ایسے جمیل گجر آپ کے بچوں کا گارڈین, وہ بچپن سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی ہمارا واسطہ ہی نہیں تھا. یہ تو پنکی کو پہلی دفعہ ملنے 2009 یا 10 میں پنکی کے والد صاحب کو بابا جی جاننے والے تھے پنڈی کے, وہ آئے اور انہوں نے اس کو پنکی سے متعارف کرایا. یہ کچھ عرصہ رہے پنکی کے ساتھ, فرح زیادہ آنی شروع کی اور یہ پھر غائب ہو گئے. یہ عرصہ دراز غائب رہے, اور یہ دوبارہ پتہ کب آئے ہیں؟ یہ دوبارہ اس وقت آئے ہیں جب پنکی پیرنی بن گئی اور اس کا مرید عمران نیازی پکا اس کا مرید بن گیا, کہ اس کے بعد یہ واپس تشریف لائے ہیں. اور میرے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں تھا, کیونکہ پیرنی تو بشرا بی بی تھی, اور بشرا بی بی کے ساتھ اٹیچ یہ ہو گئی فرح.
اس سارے کے سارے معاملے میں پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے سسٹم کا بینیفٹ لیتے ہیں، کیونکہ 3 جنوری 2022 طارق بٹ صاحب کی دنیز میں سٹوری چھپتی ہے کہ اگست 2018 سے لے کر 3 سال میں 60 ڈی پی او بدلے گئے ہیں پاک پتن کے، اس کے علاوہ 6 کمشنر بدلے گئے ہیں پاک پتن کے، اور جو دوسرے سارے تبادلے ہوتے ہیں وہ باپ بیٹے کے کہنے پر ہوتے ہیں. آپ کے بارے میں امپلائی کر رہے تھے اگر آپ کے ڈیرے پہ کوئی پیش نہ ہو یا پھر آپ کے بیٹے کی اگر کسی آفیسر نے کال تک نہیں اٹھائی اس بات پہ بھی تبادلہ کر دیا جاتا ہے. اتنی آپ لوگوں کی چلتی ہے، تو آپ پورے بینیفیشری تھے اس گوگی، گجر، بشرا بی بی، بزدار کے نظام کے. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگز کا سارا ذمہ داری ہی پنجاب میں بزدار کی اور یہ فرا گوگی اور جمیل گجر کے ہاتھ تھی. یہ سیلف پروکلیمڈ بن گئے تھے اس لیے کہ بچوں کا دھیان کریں گے اور اسی بہانے بی بی بھی خوش رہے گی، پرائم منسٹر بھی صاحب بھی ہمارے خوش رہیں گے اور یہ اپنا کام کریں گے. سارے پنجاب کے تبادلے تو یہ کراتے رہے ہیں. انہوں نے یہ جو گوندل ہے، نام میرا آتا تھا. پچھلے 5 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے تبادلے ہوئے ہیں، جتنے ٹرانسفر، جتنی پوسٹنگز ہوئی ہیں، اس میں سب میں میرا نام مگر مجھے اس لیے رکھا ہوا تھا. سب میں صرف ایسا نہیں، مگر صرف تبادلے نہیں ہو رہے تھے. آپ کے بینیفیشری ہونے کا الزام اس لیے ہے کہ آپ کے اثاثے بننے کا الزام، پھر قبرستان کی زمین پر شادی ہال بنانے کا الزام، پھر اس علاقے میں صرف اپنی چلانے کا الزام، آپ کے لائف سٹائل بدلنے کا الزام، آپ کے اثاثے بڑھنے، یہ سارے کے سارے معاملات اسی 3-3.5 سال میں ہوئے نا جو آپ پر الزامات لگے. رفشا خانزادہ صاحب اگر پچھلے 3-4 سال میں کچھ بہت بڑا چیز بہت بڑا بن گیا ہو نا تو ذرا آپ میرا لائف سٹائل پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ فرا بی بی جو ہے جب یہ شروع میں بشرا بی کے پاس آتی ہے تو میں بھی پاس ہوں، جب یہ آپس میں باتیں کرتی تھی تو میں نے سنا کہ یہ اسے بڑے بتا رہی ہے کہ مائی صاحب میرے پاس صرف 35 لاکھ ہیں. یہ شروع 35 لاکھ سے ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی کرپشن کی داستانیں آپ کے سامنے ہی ہیں. اب اس میں کیا بتاؤں؟ یہ کہانیاں زبان زد عام رہی کہ آپ کا لائف سٹائل بدلا، آپ کے بچوں کے کاروبار سیٹ ہوئے. اب ظاہر ہے اگر کوئی ایک بچہ کا نکاح ہو رہا ہے سعودی عرب جا کے، کوئی وزیر اعظم سے اس وقت مل رہا ہے، تو خبریں ہیں کہ آپ کے بیٹوں میں بھی کافی کاروبار ان کے پروان چڑھتے نظر آئے. وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے نظر آئے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ فرسٹ وائف ہیں، اس وقت وزیر اعظم کی بیوی ہیں. آپ اساسی ہم یہی ملک میں ہی ہے نا، ہم کہیں گئے تو نہیں.